Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, this is Sir Naseem Zulfikar, and after so many requests of the students, आज मैं सेकेंड ईयर PST का एक और चैप्टर जो है वो डिस्कस करूँगा आपके साथ. चैप्टर लास्ट के दो चैप्टर जो हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और अब जो है वो मैं चैप्टर्स जो डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर 3, जिसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास. तो चैप्टर 3 के बारे में आज मैं बात करूँगा, दैट इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक इस्लामी जमहूरी रियासत का क़याम. इसमें आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान की बनने के बाद जो है वो करंट एरा तक, सन 2020 तक 21 तक जो कुछ भी हुआ इसके बारे में जो है वो डिटेल्स इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कितने मरहलों के साथ गुजर कर पाकिस्तान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, और कौन कौन सी वजारतें, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स वगैरह पाकिस्तान में आए. तो आने पाकिस्तान का तारीख़ी पस मंज़र, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर मैं बाईलिंगुअल जो है वो लैंग्वेज यूज़ करूँगा आपको चीज़ों को समझाने के लिए. बाईलिंगुअल का मतलब ये है कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों ही इस्तेमाल करूँगा, ताकि वो स्टूडेंट जो उर्दू में जिन्होंने PST लिया है या जो फिर जिन्होंने इंग्लिश में लिया है, तो वो दोनों को जो है वो इस लेक्चर के बारे में डिटेल्स पता लग जाए. ठीक है, तो सबसे पहले कि तख्लीक़ पाकिस्तान से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को पाकिस्तान में लागू किया गया. कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान के पास अपना कोई आइन नहीं था, तो इंडिया का जो आइन था, ब्रिटिश आइन जो था 1935 का, वो आइन पाकिस्तान में लगाया गया, जिसमें इस्लामिक शकें या इस्लामिक पैक्ट्स वगैरह कुछ भी उसके अंदर मौजूद नहीं थे. तो काज़-ए-आज़म ने अपनी 11 अगस्त 1947 की स्पीच में, जो कानून साज असम्बली की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर बहैसियत सदर ख़िताब किया और आइन को बनाने का आउटलाइन पेश किया. मतलब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को तो काज़-ए-आज़म जो है वो सदर मुंतखब हुए कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के या कानून साज असम्बली के, और वहाँ उस खिताब में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का आइन किस तर्ज का, ये कैसा होना चाहिए, उसका आउटलाइन पेश किया. लेकिन काज़-ए-आज़म उस आइन को बना नहीं पाए, चूँकि 11 सितंबर 1948 को ही काज़-ए-आज़म जो है वफ़ात पा गए. तो इस तरह से वो काज़-ए-आज़म अपने लोगों को जो है वो कोई आइन नहीं दे पाए. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बट he did not succeed in giving an ain to the people of Pakistan. So then what happened, उसके बाद हुआ हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे पास आया, या करारदाद मकासद जिसको हम कहते हैं 1949 में, जो नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने पेश किया. तो उसके कुछ पॉइंट्स थे, मतलब उसमें क्या करना था कि जो इंडियन एक्ट 1935 है, उसमें कुछ इस्लामिक एक्ट्स को ऐड करके उसको इस्लामिक जैसा या इस्लामिक रिपब्लिक जैसा जो है वो एक बना देना था, एक आइन. तो फर्स्ट उसका पॉइंट था कि इक़्तिदार अल्लाह ताला के पास होगा, या सुप्रीम सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड, कि इक़्तिदार आला या मुकम्मल ताकत जो है वो अल्लाह ताला के पास होगी पाकिस्तान की रियासत में. दूसरा पॉइंट ये था कि मुल्क में जमहूरियत, आज़ादी, मसावत, बर्दाश्त और समाजी इंसाफ की बालादस्ती होनी चाहिए. मतलब देयर मस्ट बी डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस इन द कंट्री. थर्ड पॉइंट था कि द मुस्लिम्स शुड बी एनेबल टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना, कि मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक, यानी कुरान और सुन्नत के, कुरान और हदीस के मुताबिक गुजार सकें. फोर्थ पॉइंट था कि माइनॉरिटीज़ आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन एंड डेवलप देयर कल्चर्स, कि अक़लियतों को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो आज़ाद हैं कि वो अपने मज़हब की पैरवी करें, और अपने जो भी सकाफ़त उनकी है, तहज़ीब, उसकी नशोनुमा करने में भी उनको आज़ादी होगी. नेक्स्ट पॉइंट था कि अ फेडरल गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड इन विच प्रोविंसेस विल बी ग्रांटेड ऑटोनॉमी, कि एक वफाकी तर्ज की हुकूमत बनाई जाएगी, फ़ेडरल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसमें हर सूबे को एक ख़ुद मुख्तारी जो है वो दी जाएगी, ऑटोनोमस उनको स्टेट जो है वो दिया जाएगा, कि वो कि अगरचे फ़ेडरल सजेस्ट तो ज़रूर करेगी, लेकिन सूबे जो ख़ुद मुख्तार होंगे अपने फ़ैसले को करने में. और नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स शैल बी गारंटेड, कि जो बुनियादी हकूक़ है उनकी ज़मानत दी गई कि वो पाकिस्तानियों को लाजमी मिलेंगे. एंड जुडिशरी विल बी फ्री. और सातवां पॉइंट था कि अदलिया जो है वो आज़ाद होगी हर तरह से. तो करारदाद मकासद, ये जो 7 पॉइंट थे ये आपको लिखना होता है. करारदाद मकासद बहुत सिंपल पॉइंट्स थे. तो इंडियन एक्ट 1935 को इस्लामाइज़ किया जा रहा है इसके अंदर. तो ये ना सिर्फ सेकेंड ईयर PST के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है पढ़ना, बल्कि जो CSS के तालिब इल्म हैं, या फिर जो भी जर्नल हिस्ट्री से शौक़ कर रखने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग लेक्चर तैयार किया, ताकि आप सबको ही जो है वो एक एन्जॉयमेंट के साथ, इंटरेस्टिंग वे पर आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएँ. जबकि ये चीज़ें देखा जाए तो सारी की सारी सेकेंड ईयर PST की बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ. अगर आप बुक को सामने रखिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें एज इट इज़ मिल जाएंगी.
قرارداد مقاصد کے بعد قانون ساز اسمبلی نے بیسک پرنسپلز کمیٹی کو تشکیل دیا. مطلب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو تھی انہوں نے بیسک پرنسپل کمیٹی کو تشکیل دیا کہ اس قرارداد مقاصد کی بہاف پر ہم کیا کریں گے, اپنا پاکستان کا خود کا ایک آئین بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اور لیکن اب ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ ہو نہیں پاتا, اور جمہوریت کے راستے میں کیا ہوتا ہے, کچھ رکاوٹیں قائم ہوتی ہیں, کچھ آبسٹیکلس آتے ہیں. اب وہ آبسٹیکلس کس طرح سے آتے ہو تو دیکھیں, پوائنٹ وائز میں سمجھاتا ہوں کہ 1951 میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے راولپنڈی میں لیاقت باغ میں. اس کے بعد خواجہ ناظم الدین, یہ مسلم لیگ کے رکن تھے, وہ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنتے ہیں, اور وہ ایک بیوروکریٹ ملک غلام محمد اس کو گورنر جنرل بنا لیتے ہیں. گورنر جنرل جو ہے وہ ملک غلام محمد کو نامنیٹ کر دیتے ہیں. تو جس کے بعد سے کیا ہوتا ہے, ملک میں بیوروکریسی کا آغاز ہوتا ہے, اور بیوروکریٹس جو ہے وہ پاورفل ہونا شروع ہوتا ہے کنٹری کے اندر. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں مختلف دور ہیں. شروع کا جو پاکستان کا دور تھا وہ بیوروکریسی کا دور تھا کہ بیوروکریٹس پاور میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ ملٹری اور فوج جو ہے وہ طاقت میں آنا شروع ہو گئی, اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر جمہوری دور پاکستان میں آیا. تو بیوروکریسی کا آغاز ہوا ملک غلام محمد کے آنے سے. تو قانون ساز اسمبلی یا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی اس وقت بیسک پرنسپلز کمیٹی کی رپورٹ پر غور کر رہی تھی کہ کس طرح سے آبجیکٹیو ریزولوشن کے بنیاد پر ہم جو ہے وہ کیا کریں, ہم آئین کو بنائیں, نئے آئین کو پاکستان کے. تو کیا ہوا, گورنر جنرل غلام محمد نے, ملک غلام محمد نے وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. مطلب خواجہ ناظم الدین کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا. تو کہ اور وجہ کیا تھی کہ ان کے مطابق آئین کی غیر موجودگی کی بنا پر وزیر اعظم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ چونکہ آئین ہی موجود نہیں ہے ملک کے اندر, تو وزیر اعظم اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اس کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, وزیر اعظم کو نہیں ہونا چاہیے. چونکہ وہ ایک بیوروکریٹ تھے, تو بیوروکریسی کی بنیاد پر وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل گورنمنٹس کے اندر کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وزیر اعظم کو ہٹا دیا, اور گورنر جنرل کو ہی قانون ساز اسمبلی کا جو ہے وہ صدر بنا دیا, خود کو ہی آئین ساز اسمبلی کا جو ہے صدر انہوں نے بنا دیا گورنر جنرل نے. لیکن بعد میں کیا ہوا, انہوں نے اسی اصول کے خلاف جا کر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا, جو اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر تھے, ایک پاکستانی ایمبیسڈر تھے محمد علی بوگرا. تو ان کو پرائم منسٹر بنا دیا, جبکہ اس وقت بھی پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا. تو خواجہ ناظم الدین کو جو انہیں ہٹایا تو اس بیس پر ہٹایا کہ چونکہ آئین نہیں ہے تو جو ہے وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے. اور جب محمد علی بوگرا کو لائے تو اس وقت بھی تو کوئی آئین موجود نہیں تھا. تو یہ ان کی ہپوکریسی تھی. تو محمد علی بوگرا نے آئین سازی کے لیے محمد علی فارمولہ پیش کیا, ایک فارمولہ کہلاتا ہے محمد علی فارمولہ, جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے پیش کیا. محمد علی بوگرا نے اسمبلی میں اس کے بعد ایک قرارداد پیش کی جس میں گورنر جنرل کے اختیارات, مطلب ملک غلام محمد کے اختیارات کو کم کیا گیا, اور اس کے اسمبلی کو تحلیل کرنے کے اختیارات کم کیے گئے کہ بھئی جو گورنر جنرل ہے وہ اسمبلی کو ڈسولوٹ نہیں کر سکتا, ختم نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ یہ قرارداد منظور ہوتی, گورنر جنرل نے اسمبلی ہی تحلیل کر دی, مطلب اس نے اسمبلی ہی جو ہے وہ ڈبا دی, ختم کر دی اسمبلی کو. تو مطلب کہ محمد علی بوگرا جو ہے وہ ان کی پرائم منسٹرشپ کو ختم کر دیا. تو اسپیکر اسمبلی جو تھے مولوی تمیز الدین, جن کے نام پر ایم ٹی خان روڈ ہے کراچی میں, تو جس میں بحریہ کالج نور 1 ہے, ایم ٹی خان روڈ. تو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں گورنر جنرل کے خلاف کیس دائر کر دیا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں ایسا کہ انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی ڈسولوٹ کر لی, اسمبلی بریک کر دی. تو گورنر جنرل نے سپریم کورٹ میں اپیل کی اس کے بعد کہ بھئی میرے خلاف یہ غلط کیس ہو رہا ہے. تو چیف جسٹس محمد منیر تھے, تو انہوں نے کیا کیا, چیف جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو اس بنیاد پر رد کر دیا کہ آئین ساز اسمبلی آئین کو بنانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے, کہ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے تو وہ اصل میں آئین نہیں بنا پا رہی, آئین بنانے میں ناکام ہو رہی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ صحیح ملک غلام محمد نے اسمبلی کو ڈسولوٹ کیا ہے, اور ان کی اور سندھ ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کو رد کر دیا سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس محمد منیر نے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 11 اگست 1955 میں ایک اور بیوروکریٹ, مطلب ان کے بعد محمد علی بوگرا کے بعد دوسرے بیوروکریٹ چودھری محمد علی, ان کو ملک کا جو ہے وزیر اعظم چودھری محمد علی کو بنا دیا گیا, کنٹری کا نیکسٹ پرائم منسٹر. اس کے بعد کیا ہوا, پاکستان کا پہلا آئین 1956 کو آیا. کس طرح سے آیا بتاتا ہوں کہ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو لاگو ہوا, جس میں 234 آرٹیکلس تھے اور 6 اپینڈسز تھے اس کے اندر. اس آئین میں قرارداد مقاصد کو بیس بنایا گیا اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کا نام دیا گیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو بیس مطلب پریلیوڈ جو ہے وہ اس کو ہم نے, یا پریمبل کہہ سکتے ہیں, کہ آبجیکٹیو ریزولوشنس کو پریمبل بنایا گیا اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ یا اسلامک ریپبلک کا نام 1956 میں دیا گیا. 1956 کے آئین میں یہ فیصلہ ہوا کہ سربراہ ریاست کا مسلمان ہونا ضروری ہے, کہ اسٹیٹ آف دا کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ لازمی مسلمان ہونا چاہیے. تو یہ سارے پوائنٹس تھے. انگلش میں اگر ہم کہیں
So the first constitution of Pakistan was promulgated on 23rd March 1956, and this constitution contains 234 articles and 6 preambles. An objective resolution was included in the preamble of constitution. Pakistan was, and 6 preamble नहीं होगा, there should be 6 appendices. Pakistan was declared an Islamic state in this ain, in this constitution, and the head of Pakistan should be a Muslim according to this constitution. फिर क्या हुआ 1958 में, 2 साल के बाद पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लग गया, पहला फौजी कानून लगा 1958 को. कैसे लगा बताता हूँ कि 1956 का आइन सिर्फ 2.5 साल ही चला. फिर 7 अक्टूबर 1948 को मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, ये है इस्कंदर मिर्ज़ा, तो मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने क्या किया, जनरल मोहम्मद अयूब खान की कमान में जो पाकिस्तान फ़ौज थे, दिस इज़ अयूब खान, उनकी कमांड में जो पाकिस्तान फ़ौज थे उनकी मदद से आइन का ख़ात्मा कर दिया और मुल्क में मार्शल लॉ मतलब फ़ौजी कानून का नफाज कर दिया और जमहूरियत ख़त्म कर दी. तो इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह जनरल मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने और इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर नामज़द हुए. अच्छा, यहाँ पर सदर को आम इंतखाबात के बजाय, मतलब जो सदर को नामज़द किया गया तो आम इंतखाबात या जनरल इलेक्शन नहीं कराए गए कि 18 साल से कम उम्र जो लोग हैं वो इलेक्शन में हिस्सा पार्ट ले सकते हैं, वो जनरल इलेक्शंस या आम इंतखाबात उसको कहते हैं. इसके बजाय उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम डाला. इलेक्टोरल कॉलेज किसे कहते हैं कि 80,000 डेमोक्रेट्स उन्होंने जमा किए, जिसमें 40,000 ईस्ट पाकिस्तान में थे, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान में थे, और उनके वोटिंग की मदद से जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए. तो ये एक जनरल इलेक्शंस नहीं थे जिसमें हर एक शख्स होता है, ये सेलेक्टिव इलेक्शंस थे जिसमें सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के डेमोक्रेट्स को हिस्सा लेने दिया गया, जिसमें टोटल वो 80,000 थे. इस तरह से लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद 7 साल की कलील मुद्दत में 6 हुकूमतें तब्दील हो गई. अगर देखा जाए तो 6 हुकूमतें तब्दील हो गई ना. लियाकत अली ख़ान थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, उसके बाद फिर इस तरह से मोहम्मद अली बोगरा थे, चौधरी मोहम्मद अली थे, उसके बाद ये आ गए सिकंदर मिर्ज़ा. तो 6 हुकूमतें तब्दील हो गई. आज़ादी के 11 साल बाद भी पाकिस्तान में कोई जनरल इलेक्शंस मुंतखब नहीं हो सके, आम इंतखाबात जिसके थ्रू हम किसी को सेलेक्ट कर सकते थे. अयूब खान ने 1960 में फिर क्या कि 1960 में उसने दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दिया. तो शुरू में आप जानते हैं कैपिटल सिटी कराची था, दैन इस्लामाबाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया. और उसके बाद मुल्क का दूसरा आइन बना 1962 में. तो जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1962 में एक और आइन पेश किया जिसमें 250 आर्टिकल थे, 250 आर्टिकल्स थे. और इसी 1962 में इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को बनाया गया. और 1964 में इस नए आइन के मुताबिक सदारती इंतखाबात हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जिसमें मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने अयूब खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा. मोहतरमा फ़ातिमा जिना मादर मिल्लत, शी वॉज द सिस्टर ऑफ काजज़ा मोहम्मद अली जिना. तो उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और वो अपोजिशन या हज़ब इख्तलाफ की मुश्तरका जमातों की नुमाइंदा थी मोहतरमा फ़ातिमा जिना, जिसमें एक तरफ सारी मुश्तरका जमातें थीं और एक तरफ अयूब खान मौजूद थे. तो मुश्तरका जमातें जिनमें थीं, जिसमें कौंसल मुस्लिम लीग थी, नेशनल अवामी पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, अवामी लीग थी, निज़ाम इस्लामी पार्टी थी, ये सारी पार्टीज़ जो हैं वो अपोजिशन में मौजूद थी, जिनकी लीडर मोहतरमा फ़ातिमा जिना थी. और जनरल अयूब खान ने भी मुस्लिम लीग की तरफ से ये इलेक्शन लड़ा, लेकिन मुस्लिम लीग 2 पार्ट में टूट चुकी थी. काउंसिल मुस्लिम लीग जो मोहतरमा फ़ातिमा जिना की थी और कन्वेंशन मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग कन्वेंशन जो जनरल अयूब खान की थी. हज़ब इख्तलाफ ने या अपोजिशन ने मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने पार्लियामेंट्री सिस्टम और जनरल इलेक्शंस का नारा बुलंद किया कि ये होना चाहिए कि बजाय सदारती निज़ाम के पार्लिमानी निज़ाम मुल्क में कायम होने चाहिए, जिसमें लोगों को ज़्यादा हकूक़ मिलते हैं, और जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, ना कि इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शंस होना चाहिए, आम इंतखाबात होने चाहिए. लेकिन ऐसा हुआ ना, और अयूब खान जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम की वजह से जो 80,000 डेमोक्रेट्स हैं उनकी वोटिंग की वजह से अयूब खान पाकिस्तान के सदर बन गए. अगरचे जो मोहतरमा फ़ातिमा जिना थी उनके पॉपुलर वोट्स ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद अयूब खान को सदर पाकिस्तान बना दिया गया बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम. इलेक्शन जीतने के बाद कन्वेंशन मुस्लिम लीग के कायद जो गोहर अयूब खान थे, अयूब खान के बेटे थे, उन्होंने कराची में जीत की तकरीब मुनक्किद की. चूँकि कराची में फ़ातिमा जिना के सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे, तो जस्ट उनको जलाने के लिए या फिर जस्ट उनको शो करने के लिए, पावर शो ऑफ करने के लिए उन्होंने गोहर अयूब खान ने कराची में एक जीत की फ़तेह या जीत की तकरीब मुनक्किद की. और पहली बार कराची में उससे क्या हुआ कि लसानी फसादात, एथनिक रायोट्स जो है ना वो डेवलप हो गए, जिसमें कई लोगों की हलाकत हुई.
اور ان فسادات کو پٹھان مہاجر فسادات کا نام دیا گیا بیکاز محترمہ فاطمہ جناح واز اے مہاجر ول ایوب خان واز اے پٹھان. تو اس کو پٹھان مہاجر یا مہاجر پٹھان فسادات کا نام دیا گیا، مگر اصل میں یہ ایوب خان کی آمریت کے خلاف ایک مظاہرہ تھا. یہ جو کراچی کی پبلک تھی اس نے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بالکل جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، جس کے بعد جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہوئیں. تو جو ڈکٹیٹرشپ کو آمریت مینس ہوتے ہیں ڈکٹیٹرشپ مطلب اگر ایک شخص کوئی کنٹری پر جو ہے وہ مسلط ہو جائے اور سارے فیصلے کرے، اس کو آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، جو ایوب خان کی چل رہی تھی ملک کے اندر ڈیورنگ دا مارشل لا. اس کے بعد 1964 کے صدارتی انتخابات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 1964 میں نئے، یہ تو میں نے پیچھے بھی بتا دیا آپ کو کس طرح سے ہوتے ہیں، اور جنرل ایوب خان نے بھی لڑا، پھر اس طرح سے جو ہے وہ ان کو فتح ہوئی. 1964 کے بعد 1965 میں کیا ہوتا ہے کہ انڈو پاکستان کی ایک وار ہوتی ہے، مطلب پاکستان بھارت کی جنگ ہوتی ہے 1965 کی. تو پہلے جون 1965 میں سندھ کا ایک علاقہ رن کچھ کا علاقہ، تو رن کچھ کے علاقے میں پاکستان اور بھارتی فوجوں کی جھڑپ ہوتی ہے. اس میں پاکستان نے رن کچھ کے دلدلی علاقوں کو بھارتی فوج کے تسلط اس کے قبضے سے چھڑا لیا ہوتا ہے، رن کچھ کے جو مارشی ایریاز ہوتے ہیں. اس کے بعد 6 ستمبر 1965 کو کی رات کو بھارتی فوج لاہور، سیالکوٹ اور قصور میں حملہ کر دیتی ہے، اور یہ جنگ 17 دن تک چلتی رہتی ہے. تو 17 دن کے بعد اقوام متحدہ کے بولنے پر یہ جنگ بند کر دی جاتی ہے، اور امریکہ کی طرف سے پاکستان پر بہت ساری اکانومیکل اور عسکری پابندیاں اور ملٹری جو اس کے اوپر پابندیاں تھیں وہ لا دی جاتی ہیں، اس پر ڈال دی جاتی ہیں. اور ایک بہت مطلب طرح سے ایک پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے کہ اس کو اکانومیکل اور سینکشنز لگا دیتے ہیں، ملٹری سینکشنز لگا دیے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف. اگرچہ اس میں پاکستان کو وکٹری ہوتی ہے کیونکہ پاکستان بہت اندر تک ہندوستانی علاقوں کے اندر گھس جاتے ہیں، اور تمام اخبارات اس کو جو ہے وہ پاکستان کی وکٹری دکھاتے ہیں، جس میں جو ہے وہ پاکستانی فوج کو جو ہے وہ جیت جاتی ہے اور بھارتی فوجوں کو ہٹا دیتی ہے. اور سیالکوٹ میں چونڈا کا جو میدان ہوتا ہے اس کو بھارتی فوجوں کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا جاتا ہے. اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی جاتی ہے. آخرکار جب امریکہ جب پاکستان کے ساتھ غلط کرتا ہے تو سوویت یونین یا رشیا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور پاکستان اور بھارت دونوں کو تاشکند جو ہے وہ ایک سینٹرل ایشین سٹی ہے، تاشکند بلاتا ہے ایک معاہدہ کرنے کے لیے، جس کو ہم تاشکند ڈکلیریشن یا تاشکند کا معاہدہ کہتے ہیں. سوویت یونین نے پاکستان اور بھارت کو تاشکند میں مذاکرات کے لیے بلاتا ہے. سوویت یونین مطلب کہ رشیا اس سے مراد لی جا رہی ہے، اور وہاں صدر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری، دس از ایوب خان اور جو ہے وہ لال بہادر شاستری، یہ رہے. ان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک امن معاہدہ ہوتا ہے، ایک پیس ہوتا ہے 65 کی جنگ کے بعد. اسی رات کیا ہوتا ہے کہ لال بہادر شاستری کو دل کا ایک دورہ پڑتا ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے تاشکند میں ہی، لال بہادر شاستری کی. اور پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو موجودہ تاشکند کے وقت وہاں پر موجود تھے. یہاں پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہی از ذوالفقار علی بھٹو جو وہاں موجود تھے، اور انہوں نے اس معاہدے کی شقوں سے اختلاف کیا، اور انہوں نے پاکستانی افواج کو بھارتی علاقوں سے ہٹا دینے کے فیصلے کی مخالفت کی، چونکہ تاشکند معاہدے میں تھا کہ پاکستان بھارتی علاقوں سے اپنی فوج ہٹا لے گا. تو یہی ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ایسا کیوں ہوگا، ہم نے اس جگہ کو جیت لیا ہے تو وہ جگہ ہمارا ہونا چاہیے. لیکن ایوب خان نے اس معاہدے میں کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کو پیچھے ہٹا لیں گے. تو اب یہ کیا ہوا کہ اس طرح سے کیا ہوا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی بات نہیں مانی گئی، اگرچہ وہ ایک فارن منسٹر تھے، وزیر خارجہ تھے، تو ملک واپسی کے بعد انہوں نے اس فارن منسٹری سے استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا. اور جب انہوں نے ریزائن کیا تو ایوب خان کے خلاف جمہوری تحریکیں شروع ہوئیں، ڈیموکریٹک موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی ایوب خان کے خلاف. بھٹو کا استعفیٰ دینے کے بعد وہ عوام کے لیے ہیرو بن گئے کہ بھائی دیکھیں انہوں نے ایوب خان کے خلاف جا کر ان کو استعفیٰ دے دیا جب ایوب خان نے ان کی بات نہیں مانی. تو آخرکار کیا ہوتا ہے کہ ان ذوالفقار علی بھٹو ایک نئی جماعت کو شروع کرتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو ہم PPP کہتے ہیں شارٹ کٹ میں، ٹھیک ہے، جو آج بھی موجود ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں اور چیئرمین بن جاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر لیتی ہیں، گٹھ جوڑ کر لیتی ہیں. ایوب خان کی آمریت کے خلاف PDM کو بنایا جاتا ہے. PDM کیا ہے؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جو جمہوریت کے لیے بنتی ہے. تو ایوب خان کیا کرتے ہیں، PDM کو گول میز کانفرنس میں مذاکرات کے لیے بلاتے ہیں تاکہ ان سے کوئی نیگوشیشن کر لی جائے، جس کو تمام لوگ قبول کر لیتے ہیں. لیکن مشرقی پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں نیشنل عوامی پارٹی کے مولانا بھاشانی وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور مغربی پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو
وہ اس کی ملاقات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی مذاکرات نہیں کرنے ہیں, بس ہمیں جمہوریت کی بالادستی چاہیے اور ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا ہے ہمیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پاکستان میں دوسرا مارشل لاء جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے 1969 میں. کیسے لگتا ہے ذرا اس کی اسٹوری سمجھیں کہ ایوب خان نے اپنی ہی بنائی ہوئی آئین کو وہ توڑ دیتے ہیں. مطلب مارشل لاء جب دیکھو, میں نے اس سے پہلے بتایا نا آپ کو کہ 1962 میں ایک آئین بن جاتا ہے. جب آئین بن جاتا ہے تو مارشل لاء ختم ہو جاتا ہے, جو کہ مارشل لاء ایک ڈفرینٹ فوجی آئینوں پر وہ چل رہا ہوتا ہے. تو 1962 میں کیا ہوتا ہے کہ ایوب خان اپنے آئین کو بنا لیتا ہے اور اسی اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کو وہ توڑ دیتا ہے 1969 میں. 1969 میں اپنے ہی آئین کو توڑ دیتا ہے اور حکومت کو فوج کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اور فوج میں آغا محمد یحییٰ خان وہ پاکستان کی یہ فوج کے لیڈر ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کے دوسرے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں ایوب خان کے بعد. اور یحییٰ خان سیاسی جماعتوں کے مطالبے کو منظور کر لیتے ہیں اور یہ تمام جو ہے وہ ان میں مطالبات ہوتے ہیں. پہلی بات تو پارلیمانی نظام کو بحال کیا جائے, یہ مظاہرہ تھا, یہ مطالبہ تھا جو فاطمہ جناح نے بھی کیا تھا کہ پریزیڈنشل سسٹم صدارتی نظام کو ختم کر لے, پارلیمنٹری سسٹم کو ہم اسٹارٹ کریں. 1 یونٹ کو ڈسالوٹ کر دیا جائے, اس کو تحلیل کر دیا جائے. 1 یونٹ کیا تھا, ایوب خان کی بنائی ہوئی ٹرمنالوجی تھی کہ وہ پاکستان کے صوبوں کو اور اس نے ختم کر دیا تھا. پاکستان کے 4 صوبے تھے, اس کو ملا کر اس نے کہا تھا کہ بس یہ 1 یونٹ ہے, ویسٹ پاکستان اور یہ ایسٹ پاکستان. جس سے کیا ہوا تھا, مختلف صوبوں کا استحصال ہو رہا تھا اور جو زیادہ میجورٹی والے صوبے تھے جیسے کہ پنجاب وغیرہ, ان کو فائدہ ہو رہا تھا. تو اس کو کیا کیا گیا کہ 1 یونٹ کو کہا گیا کہ تحلیل کر دیا جائے اور الگ الگ صوبوں کو خود مختاری دے دی جائے. نیکسٹ تھا کہ ہر صوبے کو اسمبلی میں اس کی آبادی کے لحاظ سے نمائندگی کی جائے کہ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے اس کو اتنی ہی ریپرزنٹیشن دی جائے جنرل اسمبلی کے اندر یا نیشنل اسمبلی کے اندر. اور چوتھا یہ ڈیمانڈ تھا کہ سیاستدانوں نے کے خلاف جتنے بھی سیاسی کیس ان کو ختم کر دیا جائے. جو بھی پولیٹیکل جو بھی کیسز جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں پولیٹیشنز کے خلاف, ان تمام پولیٹیکل کیسز کو ختم کر دیا جو سیاسی بنیادوں پر ہیں. تو اس طرح سے یہ سب ہوتا ہے اور 1970 کے جنرل الیکشنز جو ہیں وہ اس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں, عام انتخابات شروع ہوتے ہیں. تو پہلی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنرل الیکشن جو ہے وہ کنٹری کے اندر اسٹارٹ ہوتا ہے. تو عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں 2 کے علاوہ باقی تمام سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لیتی ہے, جس کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان ہوتے ہیں. مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ جیت جاتی ہے, جبکہ مشرقی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جیتتے ہیں. اور کلیکٹیولی دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ ووٹ میں زیادہ ملتے ہیں اور ان کو پاکستان کا پہلا الیکٹڈ پرائم منسٹر, منتخب وزیر اعظم پہلا پاکستان کا بھٹو کو بنا دیا جاتا ہے. چونکہ مغربی پاکستان میں ان کو فتح مل جاتی ہے, دیٹس وائی. 1970-71 میں بہت کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ مسائل کیا ہیں کہ نیشنل اسمبلی جو ہے 19 دن کے 90 ڈیز کے اندر 90 دن کے اندر آئین بنانے کا وقت دیا جاتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ کیا کریں. جو آئین توڑا ہے ایوب خان نے, ڈسالوٹ کیا ہے, مارشل لاء چونکہ نفاذ تھا اس وقت, تو 90 دن کے اندر اپنا آئین بنا دیں. تو عوامی لیگ کے 6 نکاتی پروگرام کو مغربی پاکستان قبول نہیں کرتی ہے. عوامی لیگ کو بھی ایک بھاری پرپورشن حاصل ہوتی ہے مغربی پاکستان کے اندر, جس کے لیڈر آپ جانتے ہیں کون ہے, شیخ مجیب الرحمان. تو وہ 6 پوائنٹ پروگرام دیتے ہیں, 6 نکاتی پروگرام پیش کرتے ہیں, جس میں وہ مشرقی پاکستان کے لحاظ سے جو ان کو مسائل پیش آ رہے تھے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو, تو وہ پیش کرتے ہیں جس کو مغربی پاکستان قبول نہیں کرتی ہے. تو اور مغربی پاکستان کہتی ہے یا ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں شیخ مجیب الرحمان سے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. تو عوامی لیگ جو ہے وہ اس مذاکرات کو کرنے پر انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں طاقت کی منتقلی چاہیے, ہمیں اپنی الگ اسٹیٹ تو بنا کر دے دو, ہمیں اپنی الگ ریاست چاہیے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ الٹ کام کرتی ہے پاکستانی گورنمنٹ کہ شیخ مجیب الرحمان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے, اس کو حراست میں لے لیتے ہیں, اریسٹ کر لیتے ہیں اور پنجاب میں موجود میاں والی جیل میں ان کو منتقل کر دیتے ہیں. اور عوامی لیگ کو کالعدم قرار دے دیتی ہے, انلیگل قرار دیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان. اور مشرقی پاکستان کے لیے دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ دوبارہ سے انتخاب کیا جائے اور دوبارہ نیا بندہ سلیکٹ کیا جائے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ تنازع اور جو بنگلہ دیش کی اپنی کامن پیپل ہوتی ہے, پبلک ہوتی ہے, اس پر بہت غم و غصہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, انڈو پاک وار ہوتی ہے 1971 کی, پاک بھارت جنگ جس کو ہم کہتے ہیں. 3 دسمبر 1971 کے دن پاکستان اور بھارت کے بیچ جنگ چھڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کو ہار ہوتی ہے اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج ہتھیار ڈال لیتی ہے. اور 16 دسمبر 1971 کو ہی مشرقی پاکستان الگ ہو جاتا ہے مغربی پاکستان سے, اور وہ الگ کنٹری بنگلہ دیش کے نام سے وہ
ابھرتا ہے دنیا کے نقشے میں. اور 91,000 پاکستانیوں کو POW مطلب پرزنر آف وار بنا دیا جاتا ہے, اور ہندوستانی جو ہے وہ 91,000 پاکستانی سپاہیوں کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو یہ آپ یہاں پر دیکھ لے سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے لوگ ہیں جو کہ بنگلہ دیش کے جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سرنڈر کر رہے ہیں, پاکستان انڈین فوج کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہاں پر جنرل نیازی جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں سرنڈر پیپرز پر. تو ایک بہت زیادہ ایک شرمناک دن تھا پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی ہسٹری میں, جب بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پاکستان کی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے, اثر نو تعمیر ہوتی ہے. جنگ کے بعد معاشی طور پر پاکستان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے, بینکرپٹ ہو جاتی ہے پاکستان. یہاں تک کہ جنوری کی تنخواہ سیلری دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس. تو لیبیا اس وقت ایک افریقن کنٹری تھی, اور لیبیا کے رہنما تھے کرنل معمر قذافی. وہ پاکستان کی بہت زیادہ مالی مدد کرتے ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سیلری وغیرہ کی ڈسبرسمنٹ کی جا سکے. اور اسی کی بنا پر لاہور کے اندر جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے کرنل معمر قذافی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کہ انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہوتا ہے. اس کے بعد 1973 کا آئین جو ہے وہ منظور ہوتا ہے. پاکستان کا تیسرا آئین 14 اگست 1973 کا منظور ہوتا ہے, اور اس میں پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم دونوں کو مسلمان ہونا ضروری قرار دیا جاتا ہے. 1974 میں ایک سال بعد اس آئین میں تھوڑی سی ترمیم ہوتی ہے, امینڈمنٹ ہوتی ہے, اور مسلمانوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے آئین کے اندر, جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول مانے. اور جس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس والی ترمیم کا, کہ احمدیوں کو, قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا ہوتا ہے. 1974 میں کیا ہوتا ہے کہ آئین کے اندر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا جاتا ہے, اور اخبار میں اس طرح سے آتی ہے کہ قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا. یہ 1974 میں ایسا ہوتا ہے. 1977 میں الیکشنز ہوتے ہیں اور فارمیشن ہوتی ہے پاکستان نیشنل الائنس PNA کی فارمیشن ہوتی ہے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ وہ ریکنسٹرکشن کرتے ہیں پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور 1974 میں لاہور میں پاکستان میں اسلامک سمٹ کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے لاہور میں, جس کی یادگار موجود ہے. دنیا بھر سے مسلمان سربراہان الگ الگ ممالک کے آتے ہیں لاہور میں, اور بادشاہی مسجد میں ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں. 1970 میں شکست کھائی جماعتوں نے, جنہوں نے پیپلز پارٹی سے شکست کھائی تھی, ان جماعتوں نے پاکستان نیشنل الائنس PNA کا قیام کر لیا ہوتا ہے مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. یہ الائنس 1977 کی عام انتخابات میں ہار جاتی ہے, اور پھر کیا کرتی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگاتی ہیں اور احتجاج شروع کر دیتی ہیں, جس میں جانی نقصان ہوتے ہیں. 800 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں اس احتجاج میں, اور 3000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. جب یہ حالت ہوتی ہے تو پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جو اس وقت ہیں جنرل ضیاء الحق, وہ یہ سب دیکھتے ہوئے ملک میں تیسری دفعہ وہ مارشل لا لگا دیتے ہیں. ملک میں امن و امان کی خاطر ہو کے دوبارہ سے جو مارشل لا ہے وہ جنرل ضیاء الحق لگا دیتے ہیں, اور 1973 کے بھی جو آئین ہے وہ ڈسولوٹ ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح سے پاکستان کا تیسرا مارشل لا جو لگتا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کی قتل کے سازش میں ملوث ہونے پر اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور ان کو سزائے موت دے دی جاتی ہے کہ 4 اپریل 1979 کو ہی واز سینٹینس ٹو ڈیتھ. ان کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو. ٹھیک ہے, تو بھٹو ہینگڈ ان پنڈی کے جیل میں ان کو ہینگ کر دیا جاتا ہے, ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے. تو اچھا, ذوالفقار علی بھٹو جو ہمارے پاس جنرل ضیاء الحق تھے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے ضیاء الحق جو ہے وہ پاکستان کو اسلامائز کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں. اچھا, اسلامائز کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے, چونکہ امریکہ جو ہے وہ سوویت افغان وار میں شرکت کرنا چاہتا ہے, اور اس وقت افغانستان کے اندر بہت سارے طالبان موجود تھے. تو امریکہ بھی یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے ملیٹنٹس وغیرہ بنے جو افغانستان میں جا کر جہاد کریں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اسلامائز کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں, مطلب کہ عورتوں کے لباس وغیرہ میں بڑے سینکشنس لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ساڑی پہننے کو ممنوع کر دیا جاتا ہے, نگار ایوارڈس کو چینج کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جس طرح روزے میں جو ہے وہ عام طور پہ باہر کھانے پینے سے جو ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری شکیں جو ہیں وہ اسلامائز کرنے کے لیے ضیاء الحق صاحب لگاتے ہیں ملک کے اندر. 1985 کو کیا ہوتا ہے, 1985 کو انتخابات ہوتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, مارشل لا کا خاتمہ ہوتا ہے.
تو 1984 کو دسمبر 1984 کو ضیاء الحق مارشل لا ملک سے ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کرتے ہیں، اور 18th امینڈمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو صدر کے ماتحت کر دیا جاتا ہے۔ 8th امینڈمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، 8ویں ترمیم، اس میں کیا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کو صدر کے ماتحت کر دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جو طاقتیں ہیں وہ صدر کے سے کم ہو جائیں گی۔ اور 23 مارچ 1985 کو ضیاء الحق صدر پاکستان کے طور پہ حلف اٹھاتے ہیں، اور محمد خان جنیجو جو کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے تھے ان کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، لیکن چونکہ 8th امینڈمنٹ کی وجہ سے صدر ہونے کی وجہ سے ضیاء الحق کو زیادہ پاورز حاصل تھے، تو محمد خان جنیجو کو وہ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد محمد خان جنیجو ایک پولیٹیکل پارٹی کا قیام کرتے ہیں جس کا نام وہ مسلم لیگ رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تک پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں تھی، تو محمد خان جنیجو مسلم لیگ کا قیام کرتے ہیں۔ 1988 میں محمد خان جنیجو جو افغانستان کے مسئلے پر جنیوا معاہدے پر دستخط کرتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے، جنیوا معاہدے میں یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان افغانستان کا ساتھ دے گا جب سوویت یونین اس پر حملہ کرے گا۔ جنرل الحق کو یہ بات پسند نہیں آتی، جنرل ضیاء الحق کو، کہ وہ کیسے اپنے طور پر محمد خان جنیجو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، تو وہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو اس عہدے سے ہٹا دیتے ہیں، اور محمد خان جنیجو کے انتقال کے بعد پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو اس وقت تھے، جن کا نام تھا نواز شریف، جانتے ہی ہوں گے آپ ان کو، نواز شریف کو، تو وہ مسلم لیگ کے صدر بن جاتے ہیں۔ مسلم لیگ جو جنیجو کا قائم کیا وہ مسلم لیگ کے صدر بن جاتے ہیں۔ اب محمد خان جنیجو کو بہت سارے حمایتی تھے، ان کی یہ بات پسند نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب خود کو ڈائریکٹلی صدر بنا دے رہے ہیں محمد خان جنیجو کے بعد، تو اس طرح سے مسلم لیگ دو پارٹ میں بریک ہو جاتی ہے، ایک مسلم لیگ جنیجو گروپ بن جاتا ہے اور ایک مسلم لیگ نواز گروپ، دو گروپ الگ ہو جاتے ہیں۔ مسلم لیگ جنیجو تو آج نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب تک آپ جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک جہاز حادثے میں ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے بہاولپور کے قریب، اور غلام اسحاق خان کو پاکستان کا صدر بنا دیا جاتا ہے۔ نیا جو ہے صدر ہے غلام اسحاق خان، جو اس وقت سینٹ کے سربراہ ہوتے ہیں، تو ان کو غلام اسحاق خان کو پاکستان کا پریزیڈنٹ نیا بنا دیا جاتا ہے ضیاء الحق کے بعد۔ پھر 1988 کے الیکشنز ہوتے ہیں، 1988 کے عام انتخابات ہوتے ہیں۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، غیر جماعتی نان پولیٹیکل الیکشنز کو کالعدم اللیگل قرار دیتی ہے کہ اب جو بھی الیکشنز ہوں گے پارٹی کی بیسس پر ہوں گے۔ اس طرح سے جماعتی بنیاد پر 11 سال کے بعد 1988 میں الیکشنز منتخب ہوتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کی، جو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہیں بینظیر بھٹو، ان کی قیادت میں کیا ہوتا ہے، الیکشن میں حصہ لیتی ہے، جس میں جیت ہوتی ہے پیپلز پارٹی کو، اور بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کے اسلامک ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن جاتی ہیں پاکستان کی، جبکہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامی اور دوسری چھوٹی پارٹیوں کو حکومت ملتی ہے، اور وہاں پر وہ اس کے چیف منسٹر بن جاتے ہیں۔ پھر 1990 کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں الیکشنز ابھی ہوئے کتنے سال پہلے، 1988 میں، اب 5 سال پورے ہونے سے پہلے 1990 میں دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے، حکومت پنجاب اور وفاق فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ صدر محمد غلام اسحاق خان جو تھے ان کو اسمبلی کو ڈسولوٹ کرنا پڑتا ہے، توڑنا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح سے بینظیر بھٹو پرائم منسٹرشپ سے ہٹ جاتی ہیں، اور غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ نگران وزیر اعظم کون ہوتا ہے، جب بھی کوئی الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی جب کسی اسمبلی کو ڈسولوٹ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، تو اگلی اسمبلی کے بننے تک ایک وزیر اعظم رکھ دیا جاتا ہے ملک کے اندر، جس کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا نگران وزیر اعظم کہتے ہیں۔ 1990 کے الیکشن میں اسلامی جمہوری اتحاد کو جیت ملتی ہے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کیا ہوتا ہے، 9 پارٹیوں کا اتحاد ہوتا ہے، 9 پارٹی کو الائنس ہوتی ہے، اسلامک ڈیموکریٹک الائنس بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کے قائد نواز شریف تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو جیت ملتی ہے، اور نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ اور لیکن کیا ہوتا ہے، 30 منتھس تک ایک پولیٹیکل کرائسس چلتی رہتی ہے غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے بیچ میں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں ہی 30 منتھس کے بعد استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور پھر معین قریشی کو نگران وزیر اعظم اور وسیم سجاد کو نگران صدر بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر 1990 کے 3 سال کے بعد دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور جب وہ الیکشنز ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو فتح ملتی ہے، بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن جاتی ہیں، اور فاروق احمد لغاری کا فاروق احمد لغاری ان کو وہ پاکستان کا صدر بنا دیتی ہیں۔ 1997 میں، اب 93 4 5 6 7 4 سال میں، مطلب 5 سال پہلے ہی، مطلب کہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی ٹرمپ کو 1997 میں الیکشنز دوبارہ ہوتے ہیں، اور 5 ہوتے ہیں کیوں الیکشنز کہ 5 نومبر 1996 کو
جو صدر تھے فاروق احمد خان لغاری، وہ بینظیر بھٹو کو کرپشن کے الزام میں عہدے سے ہٹا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کرپٹ ہیں. مطلب دیکھا جائے تو شروع میں دیکھیں کہ آپس میں ساتھ ساتھ ہی تھے نا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں بہت زیادہ جو ہے وہ اتحادی ایک دوسرے کے فرینڈس ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آگے جا کر انہوں نے ہی مطلب کہ 5 نومبر 1996 کو یہی صدر صاحب جو ہے بینظیر بھٹو کا کرپشن کے الزام میں ہٹا دیتے ہیں ملک سے، وزیر اعظم سے. اور 3 فروری 1997 کو دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس بار الٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے نا. مسلم لیگ جیتی ہوتی ہے نا، تو مسلم لیگ کے بعد پیپلز پارٹی آتی ہے، پیپلز پارٹی ہارتی ہے تو دوبارہ سے مسلم لیگ آ جاتی ہے، سلیکشن کو جیت لیتی ہے، اور نواز شریف کو دوسری دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، جو پی ایم ایل این کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں. اس کے بعد 1997 کے بعد 3 سال کے بعد 1990 کو کیا ہوتا ہے، کوپ ڈیٹیٹ. کوپ ڈیٹیٹ کسے کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف وہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کرتے ہیں اور ایک ایمرجنسی کا نفاذ کر دیتے ہیں ملک کے اندر. ٹھیک ہے، مارشل لاء 3 بار کے بعد چوتھی بار تو کسی کنٹری میں آ نہیں سکتا، تو بارجائے مارشل لاء لگانے کے جنرل پرویز مشرف کیا کرتے ہیں، نواز شریف کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں. صدر پاکستان اس وقت محمد رفیق تارڑ ہوتے ہیں جو ریزائن کر دیتے ہیں، اور جنرل پرویز مشرف خود 20 جون 2001 کو صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیتے ہیں. مطلب 20 جون 2001 کو جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ صدر بن جاتے ہیں پاکستان کا. اگرچہ مارشل لاء نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک طرح سے حکومت جو ہے وہ فوجوں کی ہی دوبارہ سے 1999 میں آ جاتی ہے، جس کو کوپ ڈیٹیٹ ہم کہتے ہیں. 2000 اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2002 میں الیکشنز ہوتے ہیں. سپریم کورٹ جنرل مشرف کو الیکشن کروانے کے لیے 3 منتھ کا ٹائم دیتی ہے کہ 3 منتھ کے اندر الیکشن کروائیں، اور جنرل مشرف جو ہے الیکشن کرواتے ہیں. ریفرینڈم ہوتا ہے جس میں یس اور نو آپ کو لکھنا ہوتا ہے، اور پھر ریفرینڈم کے نتیجے میں ایک بھاری ووٹ سے مشرف جیت جاتے ہیں، پبلک ووٹ سے، اور 5 سالوں کے لیے پاکستان کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں 2002 سے 2007 تک. اور پہلے کیا کرتے ہیں کہ اب چونکہ صدر پاکستان تھے یہ مشرف، تو یہ میر ظفر اللہ خان جمالی کو پاکستان کا پرائم منسٹر سلیکٹ کرتے ہیں. 26 جولائی 2004 کو میر ظفر اللہ خان جمالی استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور ان کے بعد نیشنل اسمبلی کی میجورٹی ووٹ سے 29 جولائی 2004 کو چودھری شجاعت حسین، جو چودھری پرویز الہی کے بھائی ہیں، اور مسلم لیگ قاف سے بلانگ کرتے تھے، مسلم لیگ قائد اعظم گروپ سے، ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. دین 25 اگست 2004 کو چودھری شجاعت حسین بھی کیا کرتے ہیں، استعفیٰ کر دیتے ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے اکثریت ووٹ سے، جو میجورٹی ووٹ سے 28 اگست 2004 کو شوکت عزیز کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. مطلب مشرف پہلے ان کو پرائم منسٹر بناتے ہیں، پھر ان کی ریزائن ہوتی ہے، پھر چودھری شجاعت حسین کو بناتے ہیں، پھر ان کو ریزائن ہوتی ہے، اور دین پھر جو ہے وہ شوکت عزیز ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے 2004 میں 25 اگست کو. دین 2008 کے الیکشنز ہوتے ہیں، تو 15 اکتوبر 2007 کو نیشنل اسمبلی کا 5 سال کا ٹرم مکمل ہوتا ہے، اور میاں محمد سمرو کو نگران کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. 8 جنوری 2008 کو انتخابات کرانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ بھئی ہم انتخابات کرائیں گے 8 جنوری کو. لیکن اس سے پہلے 27 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی پیپلز پارٹی کی چیئرمین محترمہ بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں لیاقت باغ میں گولی مار دی جاتی ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، سیم اسی مقام پر جہاں پر لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا، جو لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا. تو انتخابات کیا ہوتے ہیں، الیکشنز کیا ہوتے ہیں، بھائی ملتوی ہو جاتے ہیں، پوسٹ پون ہو جاتے ہیں، اور ملتوی ہونے کے بعد بجائے 8 جنوری کے 18 فروری 2008 کو ہوتے ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو فتح ہوتی ہے، اور یوسف رضا گیلانی 25 مارچ 2008 کو پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، جو پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتے تھے. اور پرویز مشرف نے 18 اگست 2008 کو صدر کے عہدے سے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور 6 ستمبر 2008 کو صدر پاکستان کا الیکشن ہوتا ہے، جس کے بعد 9 ستمبر 2008 کو بینظیر بھٹو کے شوہر ہسبینڈ آصف علی زرداری، جو کہ چیئرمین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو پاکستان کا صدر بنا دیا جاتا ہے. 19 جون 2012 کو سید یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور 22 جون 2012 کو قومی اسمبلی کی اکثریت ووٹ سے راجہ پرویز اشرف ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے یوسف رضا گیلانی کے بعد. پھر 2013 میں الیکشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں. 16 مارچ 2013 کو نیشنل اسمبلی کا 5 سال کی مدت پورا ہوتا ہے، اور یہ واحد اسمبلی ہوتی ہے جس 5 سال کمپلیٹ اپنی ٹرم پوری کرتی ہے. ایسے جمہوری حکومت ہوتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی. جسٹس ریٹائرڈ ہزار خان کھوسو کو 25 مارچ 2012 کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے،
کہ جب تک الیکشنز ہو جائیں گے یہ کریٹر کے پرائم منسٹر رہیں گے. اور 11 مئی 2013 کو عام انتخابات ہوتے ہیں, جنرل الیکشنز ہوتے ہیں. یہ مسلم لیگ نواز کو, چونکہ آپ کو جانتے ہیں نا کہ یہ لازمی کیا چل رہا ہے, اس طرح سے یہ پیرالل چل رہا ہے. مسلم لیگ پہلے آپ کے پاس پیپلز پارٹی آئی, پھر مسلم لیگ, پھر پیپلز پارٹی آئی, پھر مسلم لیگ, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیپلز پارٹی ہے, دوبارہ مسلم لیگ. اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ الٹرنیٹ وے پر مسلم لیگ اور نواز کی حکومت آ رہی ہے. 11 مئی 2013 کو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں جس میں مسلم لیگ نواز کو جیت ہوتی ہے, وہ جیت جاتی ہے اور نواز شریف کو تیسری بار پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. 3rd ٹائم وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں نواز شریف, ٹھیک ہے جی. اور 9 ستمبر 2013 کو آصف اللہ زرداری کی صدارت کے 5 سال مکمل ہوتے ہیں اور ممنون حسین کو پاکستان کا اگلا صدر بنا دیا جاتا ہے. اور سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو پاناما کیس کی وجہ سے نااہل قرار دے کر وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیتی ہے. اور شاہد خان عباسی کو 1 اگست 2017 کو ان کی جگہ پر, نواز شریف کی جگہ پر چن لیا جاتا ہے وزیر اعظم. پھر آخرکار 2018 کے الیکشنز ہوتے ہیں جو ریسنٹ ابھی ہوئے تھے. 25 جولائی 2018 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے جس میں پی ٹی آئی کے عمران خان ان کو فتح ملتی ہے اور 5 سالوں کے لیے وہ پرائم منسٹر پاکستان کے چن لیے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر عارف الوی کو پاکستان کا پرائم منسٹر منتخب کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی پاکستان بننے سے لے کر سن 2018 تک کی جو ہے پوری اسٹوری, جو کہ چیپٹر 3 سیکنڈ ایئر کے پی ایس ٹی مطالعہ پاکستان میں موجود ہے. آئی ہوپ سو کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ کو چیزیں کرونالوجیکل وائز آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر چپکلشیں رہی ہیں, کس طرح سے پاکستان میں ڈیموکریسی بار بار فیل ہوتی رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ آتی رہی ہے اور پھر کبھی ڈیموکریسی آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. تو یہ چیپٹر 3 میں نے کمپلیٹ کر دیا سیکنڈ ایئر پی ایس ٹی کا. اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو لیکچر کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان لیکچرز کو شیئر کریں, ٹھیک ہے. تو کافی زیادہ محنت ہوتی ہے, کافی ٹائم لگتا ہے ان لیکچرز کو تیار کرنے میں, جیسے آپ کے ریکویسٹ پر میں تیار کر رہا ہوتا ہوں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی کیا کریں, میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے اسکول, کالج فرینڈس, کوچنگ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ٹیچر سر نسیم ذوالفقار کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.